अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। ख़वातीनो हज़रात, आज मैं फिर लेट हूँ और अंधेरा हो गया है। अंधेरा इसलिए हो गया है कि अभी तो सिर्फ 4:30 बजे हैं शाम के। बहुत ज़्यादा बादल हैं, बारिश हो रही है मुसलसल और अगले 3 दिन यही प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि वाशिंगटन, ऑरेगन और नदरन कैलिफोर्निया में बारिश ही होगी। इसका नुकसान ये है कि जितने राइस फार्मर्स हैं उनको बहुत नुकसान होगा और वो अपनी फसल नहीं उठा सकेंगे। बहरहाल पाकिस्तान में चलते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, तमाम सूबाई हुकूमतों और इलेक्शन कमीशन को 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने का पाबंद कर दिया और इलेक्शन की तारीख को अपने हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया। और हिस्सा बनाने से फ़ायदा ये हुआ कि इलेक्शन डिले होने के तमाम एवेन्यूज़ को बंद कर दिया। बहरहाल इसके अलावा उन्होंने कुछ धमकियां भी लगाई, जिनमें से सबसे पहली धमकी तो ये थी कि तमाम आईनी अदारे अपनी अपनी हदूद में रहकर अपना किरदार अदा करें और इलेक्शन को इंश्योर करवाएं, अदरवाइज उनके साथ अच्छा नहीं होगा। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं डिटेल्स कि जनाब क्या हुआ अदालत में। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, आज इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। इस पे सदर मुमलिकत का और उनका इत्तफाक हो गया और फिर उसके बाद इसको नोटिफाई भी कर दिया गया है। तो ये बहरहाल एक किस्म का कह लें कि अब डन डील है। लेकिन चीफ जस्टिस ने एंड पे जो बात की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। उनका ये जो इंशाअल्लाह कहना था, इसको लोगों ने इस तरीके से तर्जमा किया इंग्लिश में कि गॉड फॉरबिड या गॉड विलिंग इलेक्शन विल बी हेल्ड ऑन 8 फरवरी। तो लोग इससे खायफ हो गए, या कह लें कि आज दिन में ये बात चलती रही कि चीफ जस्टिस का ये जो कहना है वो एक धड़के वाला है। नंबर 1, वो धड़का शायद उनको कोई लगा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने आके सुप्रीम कोर्ट के डेट बताई और जिस तरीके से उन्होंने सदर की तरफ भेजा, फिर जो डिसीजन आज उन्होंने दिया उसमें सदर मुमलिकत को बेतहाशा लताड़ा। उसमें नज़र भी आता है कि उनका गुस्सा, क्योंकि उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ था और यही सदर थे उस वक्त भी। तो काफ़ी गुस्सा उन्होंने अपने डिसीजन में ख़ास तौर पे सदर मुमलिकत को ये कह के कि उन्होंने ये गलत किया। बड़ी सख्त किस्म की ज़ुबान जो है वो सदर मुमलिकत के बारे में डिसीजन में यूज़ की गई, जिसको अच्छा खासा जो है वो फील किया। और मीडिया के बारे में भी उन्होंने कहा कि जो टीवी एंकर है ना, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ये काम ना करें कि अब कन्फ्यूजन फैलाना शुरू कर दें इस डिसीजन के ऊपर। तो बड़ी गोलमोल सी बात करके वो खैर निकल गए। लेकिन डेट जो है इलेक्शन की 8 फरवरी ही, अब उसी के ऊपर तैयारी है, उसी के ऊपर चीज़ें चल रही हैं। लेकिन गुस्सा उन्होंने अपना खूब निकाल लिया है सारी प्रोसीडिंग के अंदर सदर मुमलिकत को भी लताड़ दिया और गेम भी दरमियान। जबकि इलेक्शन कमीशन पहले कह चुका था कि 30 फरवरी से पहले वो डेट नहीं बताएंगे, क्योंकि 30 फरवरी को डिलिमिटेशन फाइनल होंगी। लेकिन एकदम सुप्रीम कोर्ट दरमियान में गेम डाली और जनाब कर दिया। जो अच्छा किया, पीटीआई वाले आज हमारे दोस्त बड़े खुश थे कि हाँ चलो इलेक्शन की डेट आ गई। नून लीग को थोड़ा सा धड़का ज़रूर है, क्योंकि वो खाइफ हैं इस वजह से कि पीटीआई की इस वक्त पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और उस पॉपुलैरिटी से सारे खाइफ हैं कि क्या बनेगा अब। तो ये सिचुएशन है राना साहब, देखते हैं आगे क्या बनता है और अल्लाह करे मुल्क के लिए बेहतर हो जो भी हो। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर साहब फिर अरेस्ट हो गए। उनको केपीके की पुलिस ने और केपीके की एंटी करप्शन टीम ने अरेस्ट किया। ये दूसरी दफा अरेस्ट हुए हैं। इससे पहले ये परवेज खटक साहब के साथ अरेस्ट हुए थे और उसके बाद इन दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें परवेज खटक साहब ने तो पीटीआई को छोड़ दिया और अपनी एक अलहदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बना ली।
مگر یہ خاموش رہے اور یہ سٹک رہے اپنی پارٹی کے ساتھ، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. ایک ورکر کو اپنی پارٹی ایسے نہیں چھوڑنی چاہیے. اور اب انہوں نے علی محمد کے ساتھ مل کر مولانا ڈیزل کے پیچھے نماز پڑھی اور یہ نماز انہیں کافی مہنگی پڑ گئی. بہرحال یہ بھی دوبارہ اریسٹ ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی الیکشن کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے. شعیب شاہین صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے آپ کو سناتا ہوں. وقت سے پہلے الیکشن کو آپ نے متنازع کر دیا اور آپ نے اس انداز سے الیکشن کرائے، فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کرائے، اور کہا جاتا ہے لیول پلینگ فیلڈ. ہمارے پاس تو فیلڈ ہی نہیں ہے. لیول ہم خود کر دیں گے، ہمیں فیلڈ پرووائڈ کر دیں. لیکن ہم یہ آپ کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں، پورے پاکستان میں ہم الیکشن لڑیں گے. پورے پاکستان میں تمام ہمارے کینڈیڈیٹس ہوں گے نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے، اور انشاءاللہ کامیابی ہمارا ہی ہو. جی فیلڈ دے دیں، لیول اس کو پی ٹی آئی والے خود ہی کر لیں گے. بہرحال بلاول بھٹو زرداری نے بھی الیکشن کی ڈیٹ کو لے کر کافی خوشی کا اظہار کیا اور سب کو مبارکباد دی. آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں. الیکشن کی چاند مبارک ہو. انشاءاللہ تعالی ضرور فیبری 8 کو الیکشن اب ہونا چاہیے. بہتر یہ ہوتا کہ سپریم کورٹ یا کسی اور ادارہ کو مداخلت کرنا نہیں پڑتا اور خود بخود یہ قدم الیکشن کمیشن لے لیتا. ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، لیکن جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کی بنیاد ایک اس قسم کی سیاست کا تھا جس میں ان کے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ، باقی سب کے لیے نہ ہونے کا ایک سوچ تھا یا ایک سلسلہ تھا. آپ نے 2018 کا الیکشنز دیکھیں تو اب اگر ایک الیکشن میں ان کو کچھ تکلیف ہے تو ویلکم ٹو دا کلب. پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی جہاں تک اتحاد کے سوال ہے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسے کوئی فیصلہ اب تک نہیں لیا. چلتے ہیں احمد کے پاس شہر اقتدار میں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. جی احمد. میڈیا ٹاک کیا آج بلاول صاحب نے، انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ کو خوشائند کہا، باقی پارٹیوں نے بھی خوشائند کہا، پی ٹی آئی بھی خوش تھی. اسد کیسر کو صاحب کو تو آج اریسٹ ہی کر لیا گیا. تو جو یہ باتیں چل رہی تھیں کہ شاید کوئی ڈیل آ گئی ہے، پی ٹی آئی ڈیل لے لی ہے، پی ٹی آئی نے بلا بلا بلا، تو اسد کیسر صاحب کا اریسٹ جو ہے اور ان کا جا کے ملنا، نماز پڑھنا فضل الرحمان صاحب کو لگتا ہے مہنگا پڑ گیا. ان کے پارٹیوں سے رابطے ان کو مہنگے پڑ گئے ہیں. کس طرح سے وہ رابطے کر رہے تھے، کیا گیمیں ڈال رہے تھے یا جو کچھ بھی کر رہے تھے. خان صاحب کا کوئی بھی بندہ ایکٹیو ہونے لگتا ہے تو اریسٹ ہو جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ نون لیگ کہتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دے رہی ہے، اور انٹرم گورنمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دیا جا رہا ہے. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ تو نظر نہیں آ رہا. تو یہ تو کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے کہ الیکشن تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کو روک کے رکھا جائے اور نون لیگ کو کھل کے کھیلنے دیا جائے. نون لیگ جلد سے بھی کرے، سب کچھ کرے، اور پی ٹی آئی جو ہے چھپ چھپ کے سب کچھ کرے. تو اس سے پی ٹی آئی کی سیٹیں کم ہو سکتی ہیں اگر پی ٹی آئی نے تھوڑا سا اس چیز سے خائف ہو گئی. سیاسی پارٹیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اور ان کا کہہ لیں کہ جو ہے وہ اگر وہ اچھے طریقے سے فل فورس کے ساتھ فیس نہ کریں ایسی ساری سچویشن کو، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا، نون لیگ کے ساتھ بھی ہوا ہے، پھر پارٹی کے ساتھ بھی ہوا. تو پی ٹی آئی کے ساتھ اگر پہلی دفعہ ہے تو ان کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ اس دوراہے سے کیسے نکلنا ہے، اس مسئلے سے کیسے نکلنا ہے. اگر پی ٹی آئی اس سے سیکھ کے اس کو پار کر جاتی ہے اور الیکشن میں آگے واضح کوئی اپنی مقبولیت کے حساب سے ووٹ اور سیٹیں لے جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ انہوں نے یہ اچھا ٹیسٹ پاس کیا ہے اور واقعی وہ ایک میچور میدان میں کھڑے رہنے والی، ڈٹ کے لڑنے والی، جیسے عمران خان کر رہے ہیں. وہ جیل میں بیٹھے ہیں، بھاگے نہیں ہیں، لندن نہیں گئے، تو وہ جس طریقے سے بیٹھ کے چیزوں کو فیس کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے اسی طریقے سے ان کی پارٹی بھی اس میچورٹی کا مظاہرہ کرے اور پھر اس سچویشن سے نکل کے سامنے آئے اور پھر آگے جو بھی ملک میں ہو. کیونکہ دیکھیں پاکستان پہ رول کرنا آسان کام نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں ساری زندگی پلیٹ میں چیزیں رکھ کے دی جائیں گی، یہ نہیں ہوگا. آپ کو چھیننی پڑیں گی، آپ کو لینی پڑیں گی اور پھر رول کرنا پڑے گا. پھر جا کے آپ پاکستان کو پوری دنیا میں ایک خاص مقام جو پاکستان کا ہے اس پہ رول کروا بھی سکتے ہیں، چیزوں کو سمجھ بھی سکتے ہیں. جہاں پہ ہمارے ایک سائڈ پہ چائنا، انڈیا، سعودی عربیہ ممالک، ایران اور پھر اوپر سے امریکہ کا دباؤ، یہ ساری چیزیں ہم پہ ہر وقت رہتی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عقل مندی سے کام کیا جائے اور جو ہے وہ سینسیبلی اس کو پلے کیا جائے. تو بات ختم کرنے سے پہلے ران صاحب آپ کی طرف میں بال تھرو کروں گا، لیکن مجھے ایک شعر آج بڑے زور کے آیا ہوا ہے تو میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. شعر بڑا خوبصورت ہے، نعتیہ شعر ہے ایکچولی، تو وہ آ گیا سامنے تو مجھے اچھا لگا، میں نے کہا عرض کرتا ہوں. پیر نصیر الدین نصیر صاحب گولڑا شریف والے جو ہیں ان کا یہ شعر ہے کہ
ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا. یہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا شعر تھا. میں نے کہا کروں. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات، چیف جسٹس آف پاکستان نے میڈیا پر اور مختلف میڈیا ہاؤسز پر یہ الزام لگایا کہ آپ اپنا مائک اٹھاتے ہیں اور جو مرضی آپ کا دل کرتا ہے بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ نے الیکشن کو لے کر پاکستان میں ایک ابہام پیدا کیا. میں ان سے 10% اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن 90% میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں. ابہام آئینی اداروں نے اس الیکشن کو لے کر پیدا کیا، جس میں صدر مملکت کا ایک بہت بڑا کردار ہے. مسٹر جسٹس گڈ ٹو سی یو جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور پھر الیکشن کمیشن نے تو حد ہی کر دی. بہرحال لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وی آر موونگ اہیڈ ود الیکشنز، جس میں ہمیں آگے ملک کی پراسپیرٹی اور ملک میں ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. اور سب سے بڑا ظلم پاکستان کے ساتھ یہ ہوا کہ آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کی گئی. مسٹر جسٹس گڈ ٹو سی یو اس چیز کو انشور نہیں کروا سکے کہ پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیوں کے الیکشنز کو ٹائم پر کرواتے. اب وہ دونوں پنجاب اور کے پی کے کی جو اسمبلیوں کے الیکشن ہیں وہ 13 مہینے کے بعد ہوں گے، اور باقی 2 صوبوں اور سینٹر کے الیکشن جو ہیں وہ تقریباً 6 ماہ بعد ہوں گے. لیکن مسٹر جسٹس گڈ ٹو سی یو پر یہ وزن آج بھی آتا ہے کہ انہوں نے اس کیس کو چلایا، ڈیٹ بھی دی، اور پھر اس کو اپنے منطقی انجام تک اس کیس کو نہیں پہنچایا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، اور یہ قوم کو بھی چاہیے کہ ان سے پوچھیں اور ان کا بھی احتساب کریں. اچھی بات پھر یہ ایک دفعہ پھر کہ پوری قوم کو مبارک ہو، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے. جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کی، تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹس کی اور ورکروں کی ایک لسٹ ہے، اور وہ جس کو بھی ٹکٹ دیں گے وہ الیکشن لڑے گا اور جیتے گا، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور جیسے کہ احمد نے کہا کہ پی ٹی آئی پر پہلی دفعہ ظلم نہیں ہو رہا، اس سے پہلے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی پر یہ مظالم ہوتے رہے ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ ان کو نہیں ملا. بلکہ بلاول بھٹو زرداری نے تو ان کو باقاعدہ کہا کہ ویلکم ٹو دی کلب. تو میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.